अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह ये नए पेज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसी की कंटिन्यूएशन है जो हम आयतें पिछली दफ़ा पढ़ रहे थे। लास्ट आयत जो हमने पढ़ी उसमें आपको याद होगा कि हमने कहा कि अल्लाह ताला मुसलमानों की दिलजोई कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अभी जब तुम शिकस्त खुर्दा हो, ज़ख्म खुर्दा हो, तो वैसे ही चोट, वैसे ही ज़ख्म एक कौम को तुमसे भी पहले लग चुके हैं। यानी जंग बदर का वहाँ पे हवाला दे के कि जंग बदर में जिस तरह मुशरिकीन मक्का को चोट लगी थी, आज वही चोट तुम्हें लगी है और यही वो दिन है जिनको हम तुम्हारे लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। ये बात हुई थी और उसके बाद हमने एक लाम के साथ, जिसको मैंने कहा था कि लाम तालील है, कि ताकि का जिसके मतलब होता है ना कि ताकि अल्लाह जान ले कि कौन मोमिन है और बना ले तुम में से कुछ को शहीद, है ना? कुछ इस तरह से हमने ये आयत पढ़ी और आखिर में अल्लाह ताला ने जो उस आयत को कंक्लूड किया था वो ये था, और अल्लाह ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। यहाँ तक बात पढ़ी थी। आज की जो आयत है फिर से वही लाम तालील हम देखेंगे, वली युमहिसा, और ताकि युमहिसा यानी इसका मतलब ये है कि अभी भी उसी बात की कंटिन्यूएशन है कि वो जो चोट लगी थी उस वक्त उनको लगी और अब तुम्हें लगी है, उन सब का क्या रीजन था। अल्लाह ताला वो रीजन बयान कर रहे हैं कि अभी जो तुम्हें शिकस्त मिली है तुम्हें उससे क्या सबक लेना है, वो ये अब इन आयतों में हम पढ़ रहे हैं। वली युमहिसा जो है इसका मतलब होता है खालिस कर लें। जब किसी भी आजमाइश की भट्टी से इंसान गुजरता है तो वो और प्योर होके उस हालात से और ज़्यादा मुकाबला करने के लिए तैयार होके उस सिचुएशन से निकलता है। तो जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो वो इंसान को उस आजमाइश से मज़ीद लड़ने का एक हौसला भी देती है और उसको तैयार भी करती है। तो इस तरह से यही वो बात है कि तुम्हें, ताकि वो खालिस कर ले अल्लाह, कौन आगे अल्लाहू इसी वर्ब का फ़ाइल है, कि ताकि अल्लाह खालिस कर ले अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। यानी कि ये मोमिनों के लिए ये जो बड़ी आज़माइश थी, उनकी जो शिकस्त थी, अल्लाह ताला एक बहुत खूबसूरत एक बात बता रहे हैं, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। इसको कैसे पढ़ेंगे? वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह खालिस कर ले, छांट ले किसको? ईमान वालों को। वयमहक़ल काफ़िरीन, और काफ़िरीन के साथ क्या हो? काफ़िरों को नाबूद कर दे। यानी कि यमहक़ा का मतलब होता है, और यमहक़ा के ऊपर जो ज़बर है इससे ये पता चल रहा है कि ये लाम इसके साथ भी उसका असर इस पे भी है कि और ताकि वो काफ़िरीन को यमहक़ा यानी कि उनको नाबूद, नीस्तो नाबूद कर देना, उनको तबाह व बर्बाद कर दे। ये रीज़न था उस शिकस्त का जो अल्लाह अभी मुसलमानों को समझा रहे हैं। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन वयमहक़ल काफ़िरीन। तो इसको इस तरह से, या ये वाली लाइन आपको याद रहनी चाहिए वली से, कि वलियुमहिसा, और वहाँ जैसे पिछली आयत में था वलियअलमल्लाहु, यहाँ पे है वलियुमहिसल्लाहु। तो ये इस तरह से आपने दोनों आयतें याद रखनी हैं। उसके बाद अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मुसलमानों को और किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं, एक सवाल के ज़रिए से। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये ख़्याल किया है, क्या तुमने ये हिसाब लगाया है, क्या तुम ये समझते हो? ये हसिबतुम जो है पास्ट टेंस है और इसका मतलब है हिसाब किताब लगाना, जाँचना, जाँच पड़ताल, गुमान करना, ये सब चीज़ें जो ट्रांसलेशन है वो इसमें आती है। क्या, अम का मतलब है क्या। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये ख्याल किया है, क्या तुम ये सोचे बैठे हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम तदखुलू, कि तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नता, जन्नत में, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यानी कि यूं ही तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सवालिया अंदाज में जो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, लन और मा का कॉम्बिनेशन है लम्मा। नहीं जो, नहीं जो क्या,
یعلم اللہ، اصل میں تھا یہ یعلم اور اللہ، لیکن چونکہ اللہ بھی اس کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا اور لام ساکن ہے اور یہ میم بھی ساکن تھا، تو دو ساکنین جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو جو پہلا ساکن ہے اس کو نیچے زیر دے کے آگے جوڑا جاتا ہے، تو یہ ہے لن کی وجہ سے یہ مجزوم ہو جاتا ہے، یہ جو فعل مضارع ہے نا وہ اس کو مجزوم کر دیتا ہے، لن ایک ایسا حرف ہے جو کہ فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور ابھی تو ہرگز نہیں جانا اللہ نے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ ابھی تو نہیں جانا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تم تو یوں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو جانا ہی نہیں اللہ نے کہ کون ہے جہاد کرنے والے، الَّذِينَ جَاهَدُوا، یعنی کہ جو کوشش کرنے والے ہیں ان کو تو وہ تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ جہاد کرنے والے کون ہیں، یہ تو ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں، منکم یعنی تم میں سے، مسلمانوں میں سے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تو یہ ہے کہ ابھی کیا تم ایسے گمان کر رہے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور ابھی تو جانا ہی نہیں اللہ نے کہ تم میں سے، منکم تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اب یہاں پہ لی، جیسے یہاں پہ لی یمحصا تھا، ویمحقا تھا، اسی طرح یعلما جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے، یعلمو نہیں آ رہا نا، اصل میں ہم یعلمو بہت دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ یعلما کیوں بنا؟ اس لام کی وجہ سے جو شروع میں ہی آ گیا تھا، وَلِيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اسی کا کنٹینیوشن ہے، اور تاکہ وہ جان لے کہ کون صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک جو جملے کی دو طرح کے جملے ہیں، ایک دفعہ یعلم آیا ہے، یعلم مجزوم ہو کے آیا ہے، اور ایک دفعہ منصوب ہو کے آیا ہے، یعلما جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب کی وجہ یہ ہے کہ لام تعلیل کا اثر ابھی بھی ہے، ولی یعلم، اصل میں یہ تھا ولی یعلم الصابرین، تاکہ وہ جان لے صابروں کو بھی، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس طرح سے، یہ آیتوں کو، اپنے دو آیتوں کو غور سے دیکھیے بار بار، اور ان کو بار بار ادا کیجئے زبان سے، تو انشاءاللہ یہ آیتیں یاد ہو جائیں گی، اور اس میں مین جو چیز یاد رکھنی ہے وہ تاکہ، تاکہ تاکہ خالص کر لے اللہ مومنوں کو، تاکہ نابود کر دے وہ کافروں کو، اور اس کے بعد تاکہ وہ جان لے صابرین کو، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں، یہ جو تین ورڈز ہیں، اور بیچ میں ایک ولما یا علم بھی آیا ہے، جس میں وہ لن کی وجہ سے ہے کہ وہ ہرگز نہیں جانا اللہ نے کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے۔ تو ان دونوں آیتوں کو بار بار دیکھیے، اور اس کی جو یہ گرامر کی چیز ہے، یہ اس سے آپ کو یہ اس کو یاد کرنا انشاءاللہ ایزی رہے گا، حفظ کرنے میں آپ کو ایزی رہے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اب ہم موت کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ موت کا حوالہ دے کے مومنوں کو ایک اور طرح سے مومنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں موت جو ہے، جب انسان ایمان لاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو اس سے موت سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے کے قریب ہوتا ہے، اس کو تو اور زیادہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو انہیں یاد کرا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ جو ہے نا لام تاکید ہے، اور قد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زور دینے کے لیے یہ قد یوز ہوتا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کن تم تھے تم، تمنونا، تمنونا کا مطلب ہے تم تمنا کر رہے تھے، یعنی کہ تمہاری خواہش تھی، تم سب کی، واو نون جو ہے اونا کا جو ساؤنڈ ہے وہ سب کے لیے، تم سب کے لیے، تمنونا، تم سب تمنا کر رہے تھے، کس کی؟ الموتا، موت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی شہادت کی، یہ موت یہاں پہ اصل میں شہادت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ البتہ تحقیق تم سب موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبلی، پہلے، من قبل ان تلقوہ، تلقوہ کا مطلب ہے، یہ ہو کی زمین جو دو دفعہ ہو آگے آ رہے ہیں، وہ موت کی طرف اس کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات اس سے ہوتی،
تم پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، تم موت کی خواہش کر رہے تھے، یعنی تم شہید ہونا چاہتے تھے، جیسا کہ ہر مسلمان کی اور ہر جو پکا مومن ہوتا ہے نا، اس کی کس طرح سے جنگ سے پہلے کی ایک بہت شدید جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو شہادت نصیب ہو، وہ سب جو تھے ان کے دل کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے ان کو شہادت کا رتبہ ملے۔ اللہ اسی کو مینشن کر رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات اس سے ہوتی، تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے۔ تحقیق، البتہ تحقیق یعنی بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، کن کو؟ مومنوں کو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پھر تحقیق جب تم اس کو دیکھ چکے، ایک قد کے بعد رأیتم ہے، اور رأیتم جو ہے پاسٹ ٹینس ہے کہ تم سب نے دیکھا اسے، تو تم سب جب دیکھ چکے، منہ ہو، کیونکہ ہو کی ضمیر آنی تھی تو یہ واؤ بھی ایک ایڈ ہو جاتا ہے، تم کے بعد ایک واؤ ایڈ ہو کے ہو کی ضمیر آ رہی ہے، ہو پھر وہی موت کی طرف۔ پھر تحقیق جب تم نے اسے دیکھ لیا، پھر جب تم اسے دیکھ چکے، جب تم موت کو اپنے سامنے دیکھ چکے، وَهُمْ أَن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ فقد، پھر کیا ہوا کہ تم نے اس کو واقعی اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیا۔ تم پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، لیکن اب جو سچویشن آئی جنگ احد میں، مومنوں نے اپنے سامنے موت کو دیکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی ایسی شکست تھی جس میں تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ تم خود تمنا کر رہے تھے موت کی، اور اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرتے، اور پھر تحقیق تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ کس کس طرح سے موت کو دیکھا انہوں نے؟ موت کو انہوں نے اپنے جو ساتھی شہداء تھے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر انہوں نے افواہ کے طور پہ پھیلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں، اس کو بھی انہوں نے محسوس کیا تھا۔ ہر صحابی بتاتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی تھی اس خبر کو سن کے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ تم اس سے ملنے سے پہلے، اس کو یعنی موت کو ملنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سامنے دکھائی۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب کو جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں وہ اور ایک اور واقعہ جو اس آیت سے منسوب ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر پڑھیں گے، اور وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وما محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، وما محمد، اور نہیں ہے محمد، الا رسول، سوائے کہ ایک رسول۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گزر چکی ہے، گزر چکی ہیں۔ اب ایک انٹرسٹنگلی الرسل جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے رسول کی، ٹھیک ہے، تو اور جمع مکسر جب آتا ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول تو عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے ہم دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں، قد خلا بھی کر سکتے ہیں اور قد خلت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تلک الرسل بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی تلکا کی جو اشارہ تھا وہ مؤنث کا اشارہ رسول کے ساتھ تھا، یہاں پہ بھی خلت جو ہے مؤنث کا صیغہ الرسل کے لیے آ رہا ہے۔ قد خلت، گزر چکے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ رسول سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من قبل ہی، اس سے پہلے گزر چکے ہیں بہت سے رسول، الرسل، الرسل، ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ماتا، اب یہ دیکھیے ہے پھر فا ہے، اور ام کے بیچ میں حمزہ زیر ای کو میں ڈائریکٹ میم کے ساتھ جوڑ رہی ہوں، بیچ میں جو یہ ایک یا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا صفر ہے اور نون میں نہیں پڑھ رہی۔ ماتا، پھر اگر، پھر اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں، سوری مر جائیں، موت سے ہے نا، ماتا
وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا پھر مار ڈالے جائیں، یعنی کہ قتل کر دیے جائیں. پھر اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ جاؤ گے تم اوپر اپنی ایڑیوں کے، یعنی کہ تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے. یہ شروع میں ہی کوشچن آ گیا. کیا پھر اگر وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یہ پورا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، تو مومنوں سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مار دیے جائیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا نام محمدن ذکر آیا ان کا کہ محمد ایک رسول کے سوا اور کچھ نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ان جو ہے نا شروع میں آئے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ کیا تم اپنی اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم جس حالت میں ابھی ہو اس سے پھر جاؤ گے؟ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تمہارا اسلام ختم ہو جائے گا؟ بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا. اور مومنوں کو یہ بھی جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں. اور جب یہ بات میدان جنگ میں جب مسلمان لڑ رہے تھے اس وقت مومنوں کو پہنچی، ان کا مورال ڈاؤن ہوا تھا، شکست ان پہ، اور اپنے آپ کو انہوں نے بہت کمزور سمجھا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے ذریعے ان کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. کہ اگر وہ مر جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ نے کہا کہ اور جو کوئی بھی پلٹا اپنی ایڑیوں پر، عقیبئی ہی ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، جو بھی کوئی اگر پلٹا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں، يَضُرَّ اللَّهَ وہ نقصان پہنچائے گا اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ذرا برابر بھی وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی بھی اپنی دین سے پھر گیا، اپنی ایڑیوں پر پھر گیا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تو بہت عنقریب، یہ سا جو ہے عنقریب کے لیے ہے، اور یجزی اللہ، یجزی اللہ، اللہ جزا دیتا ہے. اور عنقریب کی بات ہے تو اللہ عنقریب جزا دے گا کس کو؟ الشاکرین کو، شکر کرنے والے، جو شاکر ہیں، جو قدردانی کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی قدردانی کرنے والے ہیں، اللہ کے راہ، اللہ کی قدردانی کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں، ان کو اللہ بہترین جزا دے گا عنقریب. تو یہ ہے آج کی آیتیں. انشاءاللہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں اور بار بار ان کی میننگز کو اور ان کی جو گرامر ہے ان کو غور سے اس کی ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیتوں کو بار بار پڑھیں گے تو یہ بہت جلدی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. اس آیت سے متعلق ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور تب بھی مسلمانوں پر بہت ایک سخت وقت تھا. سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر جو تھے وہ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا اپنے اس تلوار سے. ایسے میں حضرت ابو بکر باہر آئے اور انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب میں نے سنی
حضرت ابو بکر کی زبان سے، تو مجھے ایسا لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت وہ پہلے بھی پڑھتے رہے تھے، لیکن جس موقع پہ حضرت ابو بکر نے اس آیت کو تلاوت کیا تو اس سے ان کا دل نرم ہوا، اور انہوں نے جو ایک بہت بڑا ایک مشکل ٹائم تھا تمام مومنین کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو ٹائم تھا، اس کو جب اس پہ انہوں نے صبر اور شکر کیا. تو یہ دو ہیں جو، ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جنگ احد میں افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اس آیت کو پڑھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. تو جزاک اللہ خیر، امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، ان کو غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت ایزی لگے گی. اس کی پلیسمنٹ کا ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت کس جگہ پہ ہے، یہ آیتیں کس جگہ پہ ہیں، اور ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں، اور اللہ کس طرح سے مومنوں کو ہمت بندھا رہے ہیں. امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.